अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, जब शहर में अंधेरा होता है तो लोग चिराग चलाते हैं और कुछ लोग खुद चिराग बन जाते हैं और उनकी रोशनी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़रूरतमंदों का सहारा भी है। ज़ाहिर है अल्लाह वसीला बनाता है, मददगार तो अल्लाह ही है, मगर अल्लाह अपने बंदों को बंदों के लिए मददगार बना देता है, वसीला बना देता है। खुद ज़रूरतमंदों का सहारा भी हैं, लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण भी हैं। जहाँ कोई वाक़या ऐसा रूनुमा हो जाए जो बड़ा पुरसोज़ वाक़या हो, दिल को हिला देने वाला वाक़या हो, या कोई परेशानी हो मुल्क पाकिस्तान में, तो सिर्फ कराची ही नहीं, दीगर शहरों में भी आपको जगह जगह नज़र आते हैं। कहीं सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, कहीं बेघरों को घर दिलवाते हुए, कहीं बीमारों का इलाज कराते हुए, कहीं तालीम से महरूम लोगों को इल्म की रोशनी देने के लिए कारगर साबित होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन और पाकिस्तान का फ़ख्र हैं जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़फ़र भाई? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप जागे हुए बहुत हैं हमेशा की तरह। मैं भी जागा हूँ। और ज़फ़र भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो ताकत है, ये एनर्जी है इतना काम करने की, कि आपको हम एक वीडियो में देखते हैं तो कभी आप डायलिसिस सेंटर की बात कर रहे होते हैं, एक वीडियो में देखते हैं तो कभी आप किसी सानहे की बात कर रहे होते हैं, कभी देखते हैं वीडियो में तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी एनर्जी आती कहाँ से है? या आपके साथ ये टीम इतनी अच्छी है, या आप ज़रा दुआएं तो अपनी जगह हैं ही लोगों की? असल में होता है ये फरहान भाई, जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में लोगों की महरूमियाँ देख के हर इंसान तड़पता है, और अपने अतराफ़ के लोगों को कि वो किन हालात में जी रहे हैं, उनके लिए क्या बेहतरी हो सकती है। आपके पास अगर कोई ऐसा ज़रिया अल्लाह ने बनाया है जिसकी वजह से लोग मुखय्यर हज़रात आपके साथ कनेक्ट हैं, अगर उन तक ये बात पहुँचाई जाए, और मैं कहता हूँ करोड़ों नहीं 2-4 लोगों का भी भला हो जाए, तो फिर पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी सोच को लेकर मैं दौड़ रहा हूँ और आपके सामने आज। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो यानी हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स आपके हैं जो अपकमिंग हैं, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, जैसे ब्लड टेस्ट की मशीन नहीं आपने देखें, लगाई ब्लड हैं। टेस्ट भी जो है पूरी दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े अमीर तरीन आदमी ने, कोई बहुत बड़े सखी ने भी जुर्रत नहीं की पूरी दुनिया में कि अपने किसी शहर के बीच सबसे मेन पॉइंट पे दुनिया की सबसे जदीद मशीनें लगा के पूरे शहर पूरे सूबे का डायलिसिस सेंटर आपने इतने बनाए, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? कौन सी बात को, किस बात ने आपको ये अपील किया कि ऐसा होना चाहिए? आपने क्या ऐसा देखा था कि महरूमियाँ देखी? मैंने लोगों की महरूमियाँ देखी। लोगों के पास वसाइल नहीं है। कोई शख्स जो गुर्दे का मरीज़ है, 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं पाकिस्तान में, एक डायलिसिस जो है वो एक दिन का अगर कराता है अच्छी जगह से तो 15,000 रुपये का होता है। हर एक दिन बाद डायलिसिस कराना है। 2.25 लाख रुपए एक आम फैमिली है जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये, वो कहाँ से लाएगा ज़िंदा रहने के लिए? इसीलिए हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर बना दिए। डॉक्टर जो 8-10 खून के टेस्ट लिख देता है, मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाएगी? 40,000, 25,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए चौरंगियों पे फ्री लैब बना दिए। जाओ अपने खून के टेस्ट फ्री करा लो, और उन मशीनों पे कराओ जो इस वक्त दुनिया में शायद लेटेस्ट तरीन मशीन है, और पाकिस्तान में तो कम से कम किसी के पास नहीं। इसको चलाने में मुश्किलात का सामना तो लाजमी होगा बात है, बेतहाशा मुश्किलात हैं। अब रमज़ान शुरू हुआ है, हम एक एक अमीर आदमी के दरवाजे पे जा रहे हैं कि अपनी ज़कात JDC को दो। आप ये देख लो, जो सर्टिफिकेट चाहिए शरिया, जो जिस शरिया बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, 99% आपके सामने मुसलमानों का तो हो रहा है, गरीब मुसलमानों का इलाज, सारी चीज़ें। कुछ वीडियोस में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आए कि क्या ज़रूरत है तुम्हें सब कुछ करने की, क्यों इतनी तकलीफ? असल में देखें, बात सिंपल सी है। हम अगर किसी सरकारी अस्पताल के बाहर सर्दियों में जो लोग बेचारे ज़मीन पे सड़क पे सो रहे होते हैं, जिनके बच्चों का इलाज हो रहा है अंदर, या माँ बाप बहन भाई कोई भी अंदर और दूसरे शहरों से हैं, उनको अगर गर्म कपड़े या कंबल बांट रहे हैं तो भी लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, बैठे लिख रहे होते हैं कमेंट्स में, क्या ज़रूरत पड़ी है तो 2 दिन बाद चला जाएगा, कंबल ज़ाया हो जाएगा। उनको वो ठिठरता हुआ बच्चा नज़र नहीं आ रहा सर्दी में। लोगों जिनको मजाक उड़ाना है, या जिन्होंने जिसको सोशल मीडिया वॉरियर बोलते हैं, जिन्होंने उस पर आके लिखना है, बस वो दानिश्वर हैं। कुछ जब तक किसी सामने वाले शख्स को कुछ बुरा भला ना बोल दें, उसके मोरल को तबाह ना कर दें, उनको सुकून नहीं मिलेगा, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका इतना अरसा, इतने साल आपको JDC के ज़रिए इंसानियत की खिदमत को हो गए हैं, और आपने बड़े बड़े सियासतदानों से भी आप मिले हैं, बड़े बड़े सोशल वर्कर से भी आप मिले हैं, बड़ी शख्सियात से आप मिले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से आप मिले हैं। आपका एक विजन तो है और नौजवान आपको फॉलो करते हैं। तो अगर आप आज अगर सिर्फ एक कोई नेकी का कल्चर पाकिस्तान में मुतारिफ कराना हो,
آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کس چیز کی اب اشد ضرورت ہے فی الوقت؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت روٹی کی ہے، اور میں تمام جتنے بھی جینزیز بالخصوص جو ہمیں فالو کرتے ہیں اور ہماری بات مانتے ہیں، آپ کے والدین آپ کے گھر کے لیے اگر راشن لے کر آئیں اور آپ کے حالات اچھے ہیں تو اپنے والدین کو اس بات پہ کنونس کریں کہ اتنا ہی راشن، اتنا ہی دال چاول آٹا گھی تیل چینی مسالے اپنے کسی کزن کے گھر، اپنے خالہ پھوپھی زاد بھائی کے گھر یا ان رشتہ داروں کے گھر جن سے اس بنیاد پہ آپ نہیں ملتے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس پہننے کے کپڑے آپ جیسے نہیں ہیں، اس بار ضرور پہنچا دیں۔ پچھلے سال اگر ہم کہتے تھے لوگوں کے ہاتھ عید یوں بازار ہیں، بھی لگتا ہے نا جی اگر ہم پچھلے سال کہتے تھے لوگوں کے ہاتھ یوں ہیں تو اس سال لوگوں کے ہاتھ یوں ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ میں تو شاید چیلنج سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آدھا پاکستان شاید پیٹ بھر کے سحری کر کے نہیں سوتا ہوگا اور روزہ رکھتا ہوگا۔ اچھا ظفر بھائی، یہ آپ کے جو JDC کے زیر اہتمام بہت سارے فری پروگرامز ہیں، جیسے IT کے کورسز آپ لوگ کراتے ہیں، AI کے کورسز آپ کرا رہے ہیں، تو اس میں کون سے شہروں میں سب سے زیادہ مفید تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے؟ 6 کروڑ آبادی کا تو صرف کراچی ہے، پھر اس کے بعد لاہور بڑا شہر ہے۔ ہمارے یہاں IT سٹی جو ہے کراچی میں 10,500 لڑکا لڑکی فری میں ای کامرس کے کورسز کر رہا ہے، لاہور میں 8,500 لڑکا لڑکی کر رہا ہے، لیکن آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر والی بات ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ہمت کر رہے اچھا، ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے اپنے پروجیکٹس بہت زیادہ بڑھائے لیے ہیں جس میں آپ کی اپنی نجی زندگی بھی ڈسٹرب ہوتی ہوگی؟ نہیں، نجی زندگی اس لیے ڈسٹرب نہیں ہوتی کیونکہ ہم کسی کے آرڈر پہ کام نہیں کر رہے، ہم چونکہ پیدائشی رضاکار ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں میں سکون ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کو فون کروں، سر آپ نے پچھلے سال ڈونیشن دیا تھا، یہ پروجیکٹس مزید بڑھ گئے ہیں، آپ بولیں ابھی میں کہیں بزی ہوں بعد میں فون کرنا، تو مجھے آئندہ فون نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو، پھر لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ کل فون کروں گا کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے۔ ہاں، اور میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کا ملازم نہیں ہوں، میں اپنے دماغ سے کام کر رہا ہوں، اپنی سوچ سے کر رہا ہوں، میرا قلبی سکون ملتا ہے کسی کی مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ ظفر بھائی، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا آج تک کی کہ ایک روڈ پہ اتنی بڑی سحری کا انتظام ہو اور جس کے اندر بہترین کھانے کھلائے جا رہے ہوں، اور جس میں غریب بھی بیٹھے ہیں، امیر بھی بیٹھے ہیں، مڈل کلاس بھی بیٹھے ہیں، اور یقیناً آپ کا وہ جو کانسیپٹ ہے جو آپ کی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کی نیت بھی یقیناً یہ ہے کہ یہ ایک دسترخوان ہے، ایک دعوت ہے، یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے، غریب بھی کھائے امیر بھی کھائے۔ لیکن ظاہر ہے اس اتنے بڑے اور اس بار تو آپ کا وہ سب چیز میڈیا کے ذریعے بھی نشر ہو رہا ہے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت جذباتی کر دیتا ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یار ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں کسی بات کو لے کر، کسی چیز کو لے کر جس پر آپ کے دل سے بات نکلی ہو کہ یار اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ لوگوں کے حالات دیکھ کے بھی آ سکتا ہے، میرے لوگوں ساتھ کا نیگیٹو رسپانس دیکھ کے بھی آ سکتا ہے۔ میرے لیے کیا نیگیٹو رسپانس بولیں گے؟ میں کسی کو فری میں ڈائلسس کر رہا ہوں، آپ نیگیٹو کیا بولو گے؟ میں کسی کے خون کے ٹیسٹ فری کر رہا ہوں، آپ کیا نیگیٹو بولو گے؟ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ، میں ابھی جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اب سے 6 گھنٹے پہلے میرے پاس سحری میں ایک بچہ آیا تھا سانے سمجھوتا ایکسپریس میں، جی وہ بچہ دھماکے میں اڑ گیا تھا، لیکن اس کی سرجریاں ہوئی پلاسٹک، تو اس کا ایک چہرہ بنایا انہوں نے، ہاتھ انگلیاں نہیں ہیں، انگوٹھے نہیں ہیں دونوں کلائیوں میں۔ تو وہ بچہ آیا تو اس سے ہم بات چیت کر رہے تھے بیٹھ کے، اس نے جملہ بولا جس پہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ اس نے شادی کی ہے ابھی 7 سال پہلے، 2007 میں واقعہ ہوا تھا، تو وہ شادی میں گیا، وہ قریبی رشتہ دار تھے اس کے، تو جب وہ اپنی بیگم کو لے کر گیا اور اپنے بچوں کو، اس کا ایک 2 سال کا بچہ اور ایک شاید 6 سال کا، تو جب وہ وہاں پر گیا تو اس کی ساتھ سے اس کے رشتہ دار بول رہے ہیں کہ آپ کو ایسی کیا مصیبت پڑی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی؟ اس بیچارے کے منہ پہ کھال نہیں ہے، مطلب پوری سرجری ہوئی ہے ساری، وہ رو رہا تھا، بول رہا تھا میں شادی اس واقعے کے بعد ہوئی تھی؟ نہیں شادی، ہاں اس واقعے کے بعد ہوئی ہے، ہو گئی شادی، اس کے نصیب میں تھی، اس کے 2 بچے ہیں بہت پیارے۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں 5 دفعہ آج تک خودکشی کرنے گیا ہوں لوگوں کے رویے پہ، کہہ رہا ہے اچھا ہم نے بائک دی تھی تو ان ہاتھوں سے بائک بھی چلاتا ہے، وہ انگلیاں نہیں ہیں، انگوٹھا کچھ نہیں ہے، وہ میں نے پیج پہ ڈالی ہوئی ہے ویڈیو، آپ دیکھیے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں جب کسی کے گھر کے نیچے پہنچتا ہوں اور وہ آدمی آتا ہے جو بائکیا پہ جس نے چلنا ہے میرے ساتھ، یا جس جگہ بھی اس نے اپنی بائک لگائی ہوئی ہے جس کمپنی میں، کہہ رہا ہے میرا اتنا دل ٹوٹتا ہے کہ مجھے کمپنی نے تو حلال روزی کمانے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جب کوئی شخص اپنا آفس دفتر سے یا فیملی سے باہر آتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے، کہہ رہا ہے 1 منٹ کے لیے چونکتا ہے، پھر کافی دیر تک مجھے دیکھتا ہے اور بولتا ہے جا بھائی تیرے ساتھ نہیں جانا۔ اللہ، تو بیچارہ رو رہا تھا، میں نے اس کے آنسو صاف کیے، پھر میں نے اس کی منہ کی کھال پکڑ کے لوگوں کو بولا یار میری جیسی اسکن ہے، کوئی اچھوت چیز نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ وہ کہہ رہے میں 4 دفعہ خودکشی کرنے گیا ہوں، جب میں بالکل خودکشی کرنے جا رہا ہوتا ہوں اس وقت پھر میرے سامنے میرے دونوں بچوں کی تصویر آ جاتی ہے کہ جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی زمانہ یہ نہ کرے۔ آپ یقین کریں وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے لیے 3 ملین روپے ہو گئے، سونے کا سیٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کو دے دیا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہم دے دیں، جو معاشرے کا رویہ ہے
غلط وہ جو اس کے سینے میں نیزے مار رہا ہے. میرے خیال سے خنجر اور نیزوں سے زیادہ زخمی انسان کے الفاظ کے زخم ہوتے ہیں. یہ تو کہہ رہا ہوں, تکلیف تو وہ دے رہے ہیں نا, کس طرح سے دے رہے ہیں. آپ نے تو زبان چلا دی, آپ کو تھوڑی معلوم, وہ تو سینہ پھاڑ دیا اس کا, اس نے جا کے. نارملی تو آپ دیکھیں کسی جگہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بندہ تڑپ رہا ہے, اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. بے حسی کا عالم یہ ہے. نہیں, یہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کبھی اپنے گھر میں ایسا واقعہ ہو اور لوگ بتائیں کہ آپ کا بھائی تو تڑپتا رہا 20 منٹ تک, کسی نے چھوا نہیں, پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے. اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ اگر تم 20 منٹ تو زیادہ ہے, اگر 10 منٹ میں بھی لے آتے, 15 منٹ میں بھی لے آتے, ہم آپ کے بھائی بیٹے کو بچا لیتے. تو بات یہ کہ معاشرے کی بے حسی جو ہے وہ تو کیا بول سکتے ہیں. خدمت انسانیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کہاں آپ نے دیکھی ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کی؟ رکاوٹ کچھ نہیں ہے, بات سمپل سی ہے. ہم بار بار بتاتے ہیں لوگوں کو, یا ان لوگوں کو جو رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, کہ دیکھیں آپ غلط سوچ رہے ہیں, ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں, ہم نے سیاست کرنی ہی نہیں ہے, ہمارا ارادہ نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی تنظیم بنانے جا رہے ہیں یا ہم کوئی سیاست کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کی غلط سوچ ہے. ہاں البتہ یہ جو آپ کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہو, یہ آپ شاید مجبور کر رہے ہو کہ سماجی کام چھوڑ دو, ہم نہیں کرنے دیں گے, تو پھر آپ اکسا رہے ہو نا. ہماری تو لائن ہی نہیں ہے. ہم تو چورنگیوں پہ فری ڈائلسس سینٹر کھول رہے ہیں, ہم تو فری لیب کھول رہے ہیں, مردہ خانہ کھول دیا, فری آئی ٹی سٹی کھول دیا, فری او لیول اسکول کھول دیا, فری چورنگیوں میں دسترخوان لگا دیے, سحری کرا رہے ہیں, افطاری کرا رہے ہیں, ہم تو یہ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ, میں تو حکومت سے بھی کہوں گا آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے بالکل ظفر بھائی, آپ کی ویڈیو میں اکثر ہم ایک بات دیتے ہیں, پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, اور اپنی آنکھوں سے آپ بہت سارے ظفر عباس کھڑے ہوئے دیکھیں. لیکن اکثر آپ کی ویڈیو میں دیکھا کہ میں نہیں ہوں گا تو بہت سارے ظفر عباس کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ آپ نہ ہو, آپ ہوں اور اپنی آنکھوں کے سامنے آپ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دیکھیں. جو نوجوان JDC کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو ان کا کوئی طریقہ کار آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ کی طرح کام کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. آج JDC جہاں جا چکا ہے, الحمدللہ پروردگار عالم کا بڑا کرم ہے, پورے پاکستان سے لوگ جڑ چکے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں آج لوگوں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کریز ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ شناختی کارڈ بنا ہو نہ بنا ہو, میری فیس بک آئی ڈی ہو, انسٹاگرام آئی ڈی ہو, ٹک ٹاک آئی ڈی ہو, ٹویٹر ہو, لنکڈن ہو, اسنیپ ہو, 85 اپلیکیشنز ہیں. اب وہ کہتے ہیں کانٹینٹ نہیں ہے. کانٹینٹ کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں ظفر عباس کے ساتھ اگر جڑ جاتے ہیں تو ڈیلی کا 2-4 کانٹینٹ جمع ہوتا رہے گا. ایک یہ والی ٹیم ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں, جن کی زندگی میں جنہوں نے کوئی بہت بڑی محرومی دیکھی ہے. دیکھیں سماجی کام کا جو درد ہوتا ہے, وہ جو آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بلٹن ہوتا ہے اس کے, ہاں وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں نا, وہی والی بات ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے, وہ سب سے بہترین اگر دنیا میں کسی کو سمجھے گا اور اس کی فیلنگز کو سمجھے گا تو وہ اگلے لنگڑے شخص کو سمجھے گا. ایک شخص کی آنکھ نہیں ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, وہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کو اپنا قریبی سمجھے گا نا, اس کی ایک آنکھ نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جس شخص میں کوئی عیب ہو وہ کسی ایسی سیٹ پہ نہ بیٹھے جہاں فیصلہ کرنے کی باری ہو, یا کیونکہ وہ سامنے. میں آپ کو بتاؤں ظفر بھائی, ہمارے ہاں اس ٹرانسمیشن میں اسکردو سے عباس عبدال صاحب آئے ہیں, جو پیدائشی نابینا ہے ظاہری طور پر. جی میں نے پہلی بار کراچی کو میں نہیں بلایا تھا, ہے نا, ان کے آپ جانتے ہیں کہ میں ان کا ٹرانسمیشن میں اکثر ان کا ذکر یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ ان کی آنکھ نہیں, یہ دیکھیں اللہ نے ان کو اگر ایک چیز سے محروم رکھا ہے تو کتنی ساری صلاحیتوں سے اس کو. آپ نے صرف نام لیا عباس عبدال, میرے دماغ میں دھن آ گئی, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, میں مدینہ دیکھوں. ماشاء اللہ. ظفر بھائی بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پورے 30 دن میں بیٹھے تو شاید کم ہوگا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بہت ساری مصروفیات ہیں, آپ نے ڈفرینٹ چینلز پر بھی جانا ہے اور JDC کے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو شیف گلزار صاحب کا کچن ہوگا, مرچ مسالہ آپ ہوں گے اور شیف گلزار ہوں گے اور ہم ہوں گے, اور بہت ساری مزے کی چیزیں بنانا ہم سیکھیں گے. دیکھتے رہیے عرفان رمضان. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.